बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। समड़ियाल इलेक्शन की कहानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को हार में बदला गया। नून लीग की जीत को अफवाज पाकिस्तान की जीत करार दे दिया गया। मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियोस को शेयर करके अपनी जीत का जश्न मनाती रही। समड़ियाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। क्या मुकदमात दर्ज हुए वो आपके सामने रखूंगी। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के नाम एक सख्त किस्म का पैगाम भेजा है, एक तलकीन की है, एक नसीहत की है, वो आपके सामने रखूंगी। बलोच ग्रैंड जिरगा जिसमें उसमें किसने शिरकत की है और क्या गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखूंगी। लेकिन इससे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग पर। यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, लातादाद उनके जहाज़ हैं उनको मार गिराया, ये दावा किया जा रहा है। 5 एयर बेसिस पर हमला किया गया। यूक्रेन ने अपने जासूसों के ज़रिए रूस के अंदर ही ऐसे अड्डे बनाए और उनके अंदर ये ड्रोन्स तैयार किए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंट्रोल किए जाते हैं। कंटेनर्स के अंदर रख के शिपिंग के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर इन ड्रोन्स को पहुंचाया गया। 117 ड्रोन्स जो हैं वो 5 एयर बेसिस पर अटैक करते हैं जहां पे रूस के कीमती तरीन जहाज़ थे उन पर हमला किया गया। यूक्रेन और रूस की जंग एक लंबे अरसे से चल रही है और ट्रंप ने सीज़ फायर भी करवाया था, लेकिन क्योंकि यूक्रेन एक हारता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि यूक्रेन दोबारा से रूस पर हमला करता है। अब रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो इस पूरे खित्ते में एक बड़ी तबाही का सबब भी बन सकती है अगर ये जंग दोबारा से छिड़ती है तो। अब रूस और यूक्रेन के जो नुमाइंदागान हैं वो तुर्की में मौजूद हैं। वहाँ पे उनके मुज़ाकरात होने हैं, क्या डील होनी है, क्या बात होनी है, इसका क्या नतीजा निकलना है, ये कुछ वक्त में पता चल ही जाना है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन अकेला कभी भी ये हमले नहीं कर सकता। यूक्रेन का साथ बैरूनी ताकतों ने दिया है, अकेला कभी वो ये हमले नहीं कर सकता, क्योंकि एक लंबे अरसे से रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा था। रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा भी कर लिया है और वहाँ पे अपनी 50,000 फ़ौज को तैनात भी कर दिया है। अब यूक्रेन डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो कैदी बनाए गए लोग हैं उनको वापस किया जाए। और यूक्रेन रूस की तरफ से भी ये डिमांड है कि जो हमने कब्ज़ किए, जो इलाके हमने कब्ज़ा किए हैं, उन इलाकों से आप पीछे हट जाएं। अब वो इलाके आपको नहीं दिए जाएंगे, वो इलाके हमारे हो चुके हैं। तो इसका मज़ीद क्या मुज़ाकरात होते हैं, क्या बातचीत होती है, उसका पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये जंग होती है तो इस पूरे खित्ते के लिए ये एक नई जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल होगी, एक नई तबाही का सबब भी बन सकती है। क्योंकि जब न्यूक्लियर वॉर्स होती हैं तो पूरी दुनिया इसका निशाना बनती है, पूरी दुनिया में इस चीज़ का नुकसान ज़रूर होता है। अब रूस का चंद पल के अंदर रूस का जो नुकसान हुआ है वो $7 बिलियन का हुआ है। अब मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त होती है ये मज़ीद खबरें आने के बाद पता चल जाएगा कि आगे इसमें ये सीज़ फायर होता है या ये जंग कंटिन्यू रहती है। आगे चलते हैं समड़ियाल इलेक्शन की तरफ। समड़ियाल इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धांधला करके हराया गया। जाली फॉर्म 45 बनाए गए, जाली फॉर्म 47 बनाए गए, तशद्दुद किया गया, पुलिस का बेतरक इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने सारे पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़ा करके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला और अंदर बैठकर सरेआम ठप्पे लगाए, वोट डाले, जाली वोट डाले। इसके बावजूद इनको जाली फॉर्म 45 और जाली फॉर्म 47 का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं आपके सामने ये वीडियोस रखती हूँ कैसे ये इलेक्शन जीता गया। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए, उसके बाद बात करते हैं। चोर ने साडे एजेंट ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਕੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਏਜੰਟ? ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੋ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ, ਸੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੱਚ ਮਾਰਿਆ जी, इस तरह लोगों को तशद्दुद किया गया, लोगों पे तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करके ज़बरदस्ती लोगों को बाहर निकाला गया और फिर अंदर बैठ के ठप्पे लगाए गए, जाली वोट डाले गए और ये इलेक्शन अपने नाम किया गया। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है।
ایک ضمنی انتخاب کو جیتنے کے لیے، ایک سیٹ جیتنے کے لیے اتنی غنڈہ گردی، اتنا تشدد، تو پھر یہ ان کی ضلالت ہی ہے۔ بیلٹ باکس جو ہیں وہ اٹھا کر بھاگتے رہے، وہ اٹھا کر بھاگ گئے، فارم 45 لے کر وہ بھاگے، اور اس کے بعد ان کو جعلی فارم 47 پر اپنی جیت ڈکلیئر کرنا پڑی۔ بندہ نہ چلا فارم 45 نہیں یوسی پولیس اسٹیشن بولو کیا کر انہوں نے فارم 45 نہیں دیتے، لے کے چوری کر کے نس دینے پہ سرے عام ہاں جی سرے عام چوری کر کے نس دینے پہ ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو لالا جی ادھر دیکھ لو میرا گھر ادھر ایک منٹ صبر کر لے۔ سمبریال کی عوام جس طریقے سے نکلے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ شعور کا جن جو ہے وہ بوتل سے نکل آیا، اب اس شعور کے جن کو بوتل میں واپس قید نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عمران خان کو قید کر سکتے ہیں، آپ عمران خان کے نظریے کو قید نہیں کر سکتے۔ عمران خان جیل میں ہے، لیکن آپ کو عمران خان کا نظریہ ہر جگہ پہ ملے گا، مکمل طور پر آزاد ملے گا۔ آپ کی مقبولیت کا سارا بیانیہ ختم ہو چکا۔ آپ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے بعد قوم عمران خان کو بھول گئی ہے اور آپ کی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے گئے ہیں، لیکن سمبریال کی عوام نے آپ کو پیغام دیا کہ نہ صرف عوام پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے، بلکہ عمران خان ہی مقبول ہے، اور عوام میں عمران خان کے علاوہ عوام کو کوئی بھی قبول نہیں ہے، نہ آپ کی مقبولیت ہے نہ آپ کی قبولیت ہے۔ یہ آپ کو پیغام دیا گیا۔ ایک سیٹ جیتنے کے لیے آپ نے ساری غنڈہ گردی کا استعمال کیا، ایک سیٹ جیتنے کے لیے آپ نے اتنی ضلالت لی، اپنا بیانیہ زندہ رکھنے کے لیے آپ نے پاکستانیوں پر تشدد کیا۔ وہ مسرت ہلالی نے کہا تھا کہ ووٹ بنیادی حق نہیں ہے، یہ پیغام آپ نے ایک بار پھر سے دیا کہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ووٹ نہیں ہے، تو پاکستانی کہاں جائیں؟ جب پاکستانیوں کے فیصلوں کی توہین کی جائے تو پاکستانی کہاں جائیں گے؟ سڑکوں پر نکلیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ضمنی انتخاب میں ایک سیٹ جیتنے کے لیے انہوں نے اتنی دھاندلی کی ہے، تو سوچیں اگر پورے ملک پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، جنرل الیکشن ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کتنا بڑا دھاندلا کیا جائے گا، سر عام کیا جائے گا۔ اب یہ سر عام کھل کر سامنے کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نون لیگ کی جیت افواج پاکستان کی جیت ہے۔ ہمیں مت بتائیں، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ نون لیگ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جماعت ہے، جس کو جتوانے کے لیے ساری طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہ طاقت جو عوام کے پیسے سے چلتی ہے۔ جب آپ نے الیکشن میں پاکستان کے عوام کا فیصلہ جوتی کی نوک پر رکھنا ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کا فیصلہ نہیں ماننا ہوتا، تو پاکستانی عوام کا یہ پیسہ الیکشنز پر کیوں لگایا جاتا ہے؟ سیدھے سیدھے آپ بیٹھ کر اعلان کر دیں کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میرا یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کو مانا جائے۔ آپ بیٹھ کر یہ اعلان کر دیں، الیکشن والا ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک الیکشن کا ڈرامہ کیا جاتا ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ وہاں لگایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ایک پورا ادارہ بنا کے رکھا ہوا ہے، وہاں پہ اتنا پیسہ پاکستانی عوام کا لگایا جاتا ہے۔ ایک غریب عوام کا پیسہ وہاں لگا کر بھی جب عوام کے فیصلوں کی توہین کی جائے، عوام کے فیصلوں کو جوتی کی نوک پہ رکھا جائے، تو وہاں پہ عوام کیا کرے گی؟ یہ بتائیں۔ مریم نواز پاکستان تحریک انصاف کی ویڈیوز لگا کر جشن کے اعلان کرتی رہی، اس عورت کو اتنا نہیں پتا، اس کے پاس اپنا کراؤڈ نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، چوری کا ووٹ، چوری کی سیٹ، چوری کر کے بھی، یہ سیٹ چوری کر کے بھی 17 نشستیں ہی رہیں گی آپ کی، یہ حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، یہ حقیقت ہی رہے گی، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ویڈیوز آپ پاکستان تحریک انصاف کی شیئر کر رہی ہیں اور آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے الیکشن جیت لیا، آپ کو شرم آنی چاہیے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور جو ہنا ارشد نون لیگ کی تھی، جو اپنا جشن منا رہی تھی، میری دعا ہے کہ یہ جس طریقے سے آپ نے یہ سیٹ جیتی ہے، اس کا ثواب آپ کے والد کو ضرور پہنچے، آپ کے والد کی روح کو اس کا ثواب ضرور پہنچے، جیسے بھی جیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف سمبریال میں مقدمات درج ہو گئے، دہشت گردی کے، اقدام قتل کے، پولنگ اسٹیشن کے عملے کو اغوا کر کے یرغمال بنانے کے، ووٹ چوری کرنے کے، ووٹ باکس لے کر بھاگنے کے، بیلٹ باکس لے کر بھاگنے کے، ووٹ ضائع کرنے کے، اس قسم کے مقدمات درج کیے گئے۔ اندازہ کریں کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، الٹا انہی پہ جو ہے وہ مقدمات درج کر دیے۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو آپ عوام کا ووٹ چوری کر رہے ہو، اوپر سے انہی پر آپ مقدمات درج کر رہے ہو، تشدد ان پہ ہوا، انہی پہ آپ تشدد کے اور اقدام قتل کے مقدمات کر رہے ہو۔ ایک اور 9 مئی جس طریقے سے خود ہی کر کے الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگایا، بالکل اسی طرح آج پاکستانی عوام کا، سمبریال کے عوام کا ووٹ چوری کر کے الزامات پاکستان تحریک انصاف پر ہی لگا کر ان پہ مقدمات درج کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف
سمبریال کی عوام نے بھرپور مزاحمت کی ہے. یہ سلام ہے سمبریال کی عوام کو، جس طریقے سے وہ نکلے اور پیغام دیا کہ جتنا مرضی ظلم و جبر کر لو، جتنا مرضی تم لوگ اپنی طاقت کا استعمال کر لو، ہم نہیں جھکنے والے. ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. عمران خان صاحب کے پیغام کا کل میں نے آپ کو پہلا حصہ سنایا تھا. آج عمران خان صاحب کے پیغام کا دوسرا حصہ، یہ تو کل ہی آ گیا تھا لیکن اس ولاگ میں اگر سناتی تو بہت لمبا ہو جاتا. تو عمران خان صاحب نے پارٹی عہدیداران کو ایک سخت قسم کا پیغام دیا ہے. پیغام یہ ہے کہ پارٹی کے تمام عہدیداران کو پیغام ہے کہ جس میں بھی دباؤ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے وہ عہدے سے الگ ہو جائے اور اپنی جگہ انہیں موقع دے جو پریشر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. لہٰذا کم حوصلہ عہدیداران برائے مہربانی خود ہی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ان کی جگہ ہم دلیر اور نظریاتی ورکرز کو آگے لیں جو قانون اور آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب نے پہلے کیا دیا تھا کہ ہمیں بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو مشکل وقت دے کر پیچھے ہٹ جائیں. جتنا عمران خان صاحب کے ورکرز بہادر ہیں نا، اتنی قیادت میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں. آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے، کتنا ظلم و جبر ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو بے گناہ قید کیے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں لیکن قیادت نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. بزدلی ہے نا، صرف باتیں کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ان کے اندر اگر حوصلہ نہیں ہے، دم نہیں ہے، تو آپ اپنی کرسی عزت سے چھوڑ دیجئے اور ان لوگوں کو آگے آنے دیجئے جو یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کے نظریے کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. قیادت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کی جرت نہیں رکھتے؟ آپ خود ہی اندازہ کریں. تو جو ورکر عمران خان صاحب کا بہادر ہے نا، ویسا قیادت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب نے ایسے ہی بزدلوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ میں جرت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، تو آپ آرام سے پیچھے ہٹ جائیں اور ان لوگوں کو آگے آنے دیں جو پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ہر کسی میں پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس قدر ظلم نہیں ہوا جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. ایسے میں ہمارے ملک گیر احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جب آپ نے ہر قسم کا ظلم و جبر کیا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ووٹ کا جو ایک حق تھا وہ بھی چھین لیا، تو اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، پاکستانی عوام کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے، وہ ہے سڑکوں پہ نکلنے کا. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اسی کی خان صاحب بات کر رہے ہیں. میں خود جیل سے بطور پارٹی سربراہ احتجاج کی قیادت کروں گا. میں نے پوری پارٹی کو پیغام بھیج دیا ہے کہ ملک گیر عوامی احتجاج کی تیاری کریں. ہمارے پرامن احتجاج پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، اب ہم گولیاں نہیں کھائیں گے. پوری قوم اور اوورسیز پاکستانیوں کو ہدایت دیتا ہوں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن احتجاج کے لیے کمر کس لیں. میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی آئین کی بحالی کے لیے اس ملک گیر احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اکیلے کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، آئین اور قانون کی پامالیوں کے خلاف کھڑے ہوں. یہ سب کی ذمہ داری ہے. تو دوسری جو جماعتیں جو کھڑی ہوں گی یہاں پہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بنا کسی لالچ کے کھڑی ہوں گی، تو ان کو بھی دیکھیں عوام میں ان کا بھی ایک نام بنے گا. ٹھیک ہے کہ ہاں یار یہ بھی پاکستان کا سوچتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے تھے مشکل وقت میں. ٹھیک ہے، تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. خان صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ صرف یہ آئین اور قانون کی بالادستی. تو آئین اور قانون کی بالادستی صرف پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہوا وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو اسپیکر قومی اسمبلی جس طرح ایوان کو چلا رہا ہے، ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. اس کے ہوتے ہوئے ایوان سے اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ہمارے ایم این ایز کی تقریر سینسر کر دی جاتی ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر پارلیمنٹیرینز پر تشدد ہوتا ہے، مگر یہ ہر معاملے میں ممبران قومی اسمبلی کی نمائندگی میں ناکام رہا ہے. حیران کن طور پر الیکشن دھاندلی کی اپیل چیف الیکشن کمشنر ہی کے پاس جا رہی ہے، جو اس دھاندلی کا سہولت کار اور مینڈیٹ چوروں کی ٹیم بھی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ 8 فروری کے الیکشن فراڈ کی تحفظ فراہم کیا جائے اور تحریک انصاف کو وکٹمائز کیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ محض حکومتی عدلیہ بن کر رہ گئی ہے. ہم سے مخصوص نشستیں چھیننے کی پوری تیاری ہے، مگر آپ سب نے حوصلہ نہیں ہارنا اور جم کر کھڑے رہنا ہے. تو پاکستانیوں، آپ سب نے حوصلہ نہیں ہارنا، آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، آپ لوگوں نے بالکل مایوس نہیں ہونا. جس طریقے سے سمبریال کے عوام نکلے، پیغام دیا، اس کے بعد بھی آپ سے آپ کا وہ ووٹ چھین لیا گیا، آپ سے آپ کا حق چھین لیا گیا، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بلکہ جب الیکشن ہو، اسی طاقت کے ساتھ، اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ آپ نے نہ صرف ووٹ ڈالنا ہے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے. کیونکہ آپ کا ووٹ، آپ نے جو کل ووٹ ڈالا سمبریال میں، جو آپ نے کل ووٹ ڈالا، اس ووٹ نے اس نظام کو مزید ننگا کیا ہے. اس سے یہ نظام آپ کے سامنے جو ہے نا خود کو بے بس، کمزور ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مزید ننگا ہوا یہ نظام
آپ کے ووٹ کی طاقت ہے کہ ان کو جعلی ووٹ بنانا پڑتا ہے، آپ کے ووٹ کا پھر بھی مقابلہ نہیں ہو پاتا، اور ان کو جعلی فارم 45 اور فارم 47 بنانے پڑتے ہیں کیونکہ جعلی ووٹ سے بھی گزارا نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے یہ نظام آپ کے سامنے ننگا ہوتا ہے۔ نہ آپ نے ووٹ دینا چھوڑنا ہے، یہ ہمارا حق ہے اور فرض بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ نے مایوس ہونا ہے، سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہیں، مزاحمت کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے آپ تو وہ مزاحمت سے ہو سکتی ہے، ایک انقلاب سے ہو سکتی ہے۔ یہ سسٹم اتنا گندا ہو چکا ہے نا، یہ سسٹم اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس سسٹم کو ختم کر کے ایک نئے سسٹم کی بنیاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی ریاست انصاف نہیں کرتی تو اس ریاست کو ختم کر کے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریاست کا مطلب کوئی ایک فرد یا کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، ریاست ایک پوری قوم سے بنتی ہے، سارے لوگوں سے مل کر بنتی ہے، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، عوام ہوتی ہے، عوام سے ریاست بنتی ہے۔ تو جب میں ریاست کہتی ہوں تو اس کا مطلب صرف ایک فرد اور صرف ایک ادارہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ انصاف پہ رکھنی ہے، تو اس سسٹم کو، اس گندے سسٹم کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا، اور عمران خان صاحب کی کال آتے ہی آپ سب نے سڑکوں پر نکلنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بلوچ گرینڈ جرگہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ کوئی بلوچ نہیں ہوتا بلکہ فیلڈ مارشل اپنے اردلیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہاں پہ اردلی شوباز وہاں پہ کہتا ہے کہ بی ایل اے کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں۔ آپ کے فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ بی ایل اے فتنۃ الہندوستان ہے، بھارت کے کتے ہیں، کچھ اس قسم کے الفاظ سے مخاطب کیا تھا۔ جب سہراب پر حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا سہراب پر حملہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کریں۔ جب بندوق والا ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر بات کرو، لیکن جب آواز اٹھانے والے مہرنگ بلوچ جیسی آوازیں جب آتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ بندوق والوں کو آپ نے یہ آفر کی ہے، لیکن جو بلوچستان کا نمائندہ ہیں مہرنگ بلوچ، ان کو آپ نے بے گناہ قید میں رکھا ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں کہ مہرنگ بلوچ اسلام آباد آئی تھی، ایک قافلہ لے کے اسلام آباد آئی تھی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں ان پر ٹھنڈا پانی پھینکا تھا، لاٹھیاں چلائی تھی، ان کو مایوس کر کے اسلام آباد سے نکالا تھا، وہ اسلام آباد سے مایوس ہو کر گئے تھے۔ انہوں نے مہرنگ بلوچ نے کہا تھا کہ میں بلوچستان جا کے سب کو بتاؤں گی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ سب نے دیکھا تھا جو آپ نے کیا۔ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ ان کے کیمپس میں جا کے لاپتہ افراد کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ انہی پہ ظلم و جبر کرتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ ساری ڈرامہ صرف آپ کی اپنی گندی سیاست کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بی ایل اے کے لوگوں کو جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کو آپ آفر کرتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، لیکن جو پرامن لوگ ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ کہ اپنے فیلڈ مارشل نے انہیں فتنۃ الہندوستان کہا تھا، تو کیا یہ فتنۃ الہندوستان بالکل ویسے ہی کہا گیا ہے جیسے مہرنگ بلوچ کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جس طریقے سے مہرنگ بلوچ آواز اٹھاتی ہیں، آواز اٹھانے والوں کو دہشت گرد قرار دے کر جیل میں بے گناہ رکھا ہوا ہے، تو بی ایل اے کے لوگوں کو بھی کیا اسی طرح سے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس ایسے ہی ان کو دہشت گرد قرار دے دیا؟ میں قتل و غارت کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں، لیکن انہیں بندوق اٹھانے پہ کس نے مجبور کیا؟ ان کی آواز کس نے نہیں سنی؟ ان کے کیا وہ کیا مانگتے ہیں؟ وہ کبھی کسی نے سنا؟ ان کی بات کسی نے سننے دی؟ میں نے انٹرنیشنل نیوز پہ الجزیرہ پہ میں نے بی ایل اے کے کچھ لوگوں کی گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو، ہمارے پیاروں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ آپ یہ حالات خود پیدا کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ بلوچ کی مضبوط آوازوں کو، مہرنگ بلوچ کو قید کر کے آپ جب ہتھیار والوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو آپ کیا پیغام پورے پاکستان میں دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار ہی اٹھائیں گے تو آپ ہم سے بیٹھ کر سکون سے بات کریں گے اور ہماری باتوں کو مانیں گے، ہمارے ڈیمانڈز کو مانیں گے؟ کیا ہمیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا؟ کیونکہ پرامن طور پر جو آواز اٹھا رہی ہیں انہیں تو بے گناہ جیل میں رکھ کے اب دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ گرینڈ جرگہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بلوچ کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اردلی وہاں پہ نظر آتے ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ۔ یہ حال ہے ان کا۔ جب یہ بندوق والے دیکھتے ہیں تو ان کو ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا آفر کرتے ہیں، لیکن جب پرامن آوازوں کو دیکھتے ہیں تو ان پہ لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں، ان پہ گولیاں بھی چلاتے ہیں۔ سالار کاکڑ بھی بلوچستان سے آیا تھا قافلہ لے کے، کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو بے گناہ جیل میں رکھا 6-7 مہینے۔ آپ نے اسلام آباد ڈی چوک آئے ہوئے ہزاروں لوگوں پر گولیاں چلائی، قتل و غارت کی۔ پرامن لوگ تھے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا، اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے نکلے تھے،
لیکن ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہیں. لیکن جب ان کے آگے بندوق والا آتا ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات کی آفرز کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.